इमामुल आरिफीन मोहम्मद साहिबुज़्ज़मा मिसबाही कादरी चिश्ती सहरवर्दी नक्शबंदी का 18वां उर्स शरीफ मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुरीदीन ने हिस्सा लिया। 4 दिनों तक चलने वाले इस उर्स शरीफ के दौरान कई तरह के प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। 17 अक्टूबर को आगाज़ उर्स ज़िक्र सीरत रहमतुल्लिल आलमीन के अलावा समा के अहतमाम के साथ गुस्ल मज़ार हज़रत ममदू रहमतुल्लाह अलैह व संदल अफशानी का अहतमाम किया गया। 18 अक्टूबर को कुरान खानी के अलावा इल्मी निशस्त और बाद नमाज इशा महफिल समा का एहतमाम किया गया। 19 अक्टूबर को कुरान खानी के अलावा जलूस चादर और समा का एहतमाम था। 20 अक्टूबर को महफिल समा शजर व कुल खानी और इसाले सवाब के बाद उर्स शरीफ का इख्तिताम हुआ। सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मिसबाहिया व साहिबिया मोहम्मद मजफूरुल हक साहब ने मज़कूरा बाला जानकारी। 20 अक्टूबर को महफिल समा शजर व कुल खानी और इसाले सवाब के बाद इस उर्स शरीफ का एहतमाम हुआ। सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मिसबाहिया व साहिबिया मोहम्मद मजफूरुल हक साहब ने मज़कूरा बाला जानकारी दी। इस मौका पर हमारी गुफ्तगू मोहम्मद मजफूरुल हक साहब समेत कई अहम शख्सियतों से हुई। आइए सुनते हैं उनकी बातें। अच्छा, ये आज जो उर्स हो रहा है, आज जो उर्स ख़त्म हुआ है, ये हज़रत रफ़ीउद दर्जात व अमीरुल बरक़ात हज़रत मौलाना मोहम्मद साहिबुज़्ज़मा मिसबाही रहमतुल्लाह का उर्स हो रहा है। ये 2006 से हो रहा है। 30 अप्रैल 2005 को आपकी विसाल हुआ, उसके हिसाब से ये 18वां उर्स हो रहा है। अब जो हो रहा है, ये उर्स जो होता है 20 रबीउल अव्वल से 23 रबीउल अव्वल तक, मतलब हिजरी महीने के हर साल मनाया जाता है। तो ये उर्स आपकी विसाल की जो तारीख़ है उसमें बनाया जाता है, आपके विसाल और आपकी तदफीन की। उसमें 20 रबीउल अव्वल से उर्स होता है, 22 को आपकी तदफीन हुई, उस दिन आपकी चादर उठती है। उसके बाद दूसरे दिन 23 रबीउल अव्वल को उर्स का अख्तिताम होता है कुल के साथ। ये उर्स। और कोई खासियत क्या है उर्स के ख़ासियत इसमें यह होती है कि उर्स में कोई यूँ तो होती नहीं, उर्स तसव्वुफ़ की एक रस्म है, जिसमें होता यह है कि जिस दिन साहिबे उर्स जो है विसाल करता है, हर साल उसी तारीख़ों में ये मनाया जाता है। हमारे वहाँ विसाल का नज़रिया यह है कि उस दिन जो साहिबे उर्स होता है वो विसाल पा कर के खुदा से एक हो जाता है, खुदा से। उसके बाद उसकी जो ज़िंदगी का उसका जो मोटो होता है कि वो खुदा या उसका दीदार करना चाहता है या उसके साथ एक होना चाहता है। तो हमारे वहाँ ये है कि ज़िंदगी में तो दीदार हो नहीं सकता, बसवाते होश हवास अल्लाह का इलाही जो है वो, उसको दीदार और सिफ़ात और अल्लाह से मुत्तसिल होने का जो समझ जाइए चांस है वो बाद वफ़ात ही मिलता है। और इसीलिए हम लोग उस तारीख़ को, जिस तारीख़ को उसका विसाल हुआ है और जब उसकी तदफीन हुई है, उस वक्त को मनाते हैं हर साल। और उस वक्त जिस वक्त विसाल हुआ है उसको भी मनाते हैं, और जिस वक्त उसकी तदफीन हुई है उसको भी हम मनाते हैं। अब विसाल और तदफीन तो एक साथ हो नहीं सकती, कुछ तो वक्फा उसमें रहेगा। आदमी को पहले दम निकलेगा, उसके बाद उसको दफन किया जाएगा, तो हम इन दोनों चीज़ों को मनाते हैं। यही उर्स की ख़ुसूसियत है। यहाँ की ख़ुसूसियत यह है कि यहाँ लंगर का आम इंतज़ाम होता है। कम से कम उर्स के अय्याम में 4 से 5 हज़ार आदमी को, औरत मर्द और दूसरे लोगों को जो मुफलिस और नादार होते हैं, खिलाने का इंतज़ाम होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के लिए भी, उसके लिए ख़ुसूसन इस ज़माने में जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। बहरहाल खानका की तरफ से इसका इंतज़ाम होता है और हम लोग करते हैं। मेरे ख़्याल में उसकी ख़ुसूसियत है, ख़ास बात है। 4 दिनों तक खिलाते हैं? हाँ, 4 दिनों तक हम खिलाते हैं। दोनों तीनों टाइम? हाँ, 2 टाइम, दोनों टाइम। यहाँ पर कहाँ के लोग आते हैं ज़ियारत के लिए? अब यहाँ के खुद, अब ये तो जो खिलाया जाता है इसमें ज़्यादातर अवामी लोग रहते हैं, जो भीड़ रहती है, अवाम का जो इज़्दिहाम रहता है। जहाँ तक उर्स जो होता है उसमें शिरकत के लिए सिलसिला आलिया मिसबाहिया साहिबिया के जो मुतवस्सिलीन हैं वो दूर दूर से आते हैं। बम्बई से हैं, कानपुर से हैं, पटना से हैं, उन्नाव से हैं, लखनऊ से हैं और दूसरी जगहों से भी आते हैं, गुजरात वगैरह से भी लोग आते हैं।
اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ خاص کر بردوان میں بہت زیادہ مقبول ہے. جو شرکا کی بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ بردوان ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتی ہے. اچھا، خصوصاً یہ حضرات بنگالی ہیں، بنگالی مسلمان ہیں، اور یہ لوگ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں. سر اپنا نام بول دیجیے تھوڑا. میرا نام مسفور الحق ہے. میں ابھی جو صاحب عرس ہے ان کے مجھے بڑے لڑکے کا شرف ہونے کا حاصل ہو رہا ہے، اور یہ تمام انتظام جو ہوتا ہے عرس کا وہ میرے زیر نگیں ہوتا ہے. دیکھیے، یہ سلسلہ تصوف کا سلسلہ کہلاتا ہے، اور تصوف جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک روحانیت سے جڑا ہوا اس کا تعلق ہے. اور اگر ہم اب اس کو اور کریں، ماضی میں جا کر دیکھیں تو جب سے یہ دنیا آباد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا جو ہے تو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. یعنی خود کلام پاک میں کہا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض. انسان جو ہے زمین پر اللہ تعالیٰ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دنیاوی نظام کو چلا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چونکہ سلسلہ یہ ضرورت پڑی اس بات کی کہ جو اسلام کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، وہ دور دور تک پہنچے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان کی بات کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی میں سے ایک سلسلہ یہ جو ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ چاروں سلسلے سے تعلق ان کا، یعنی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ. تو یہ تو یہ سلسلہ ہمارے ایک بزرگ خاندان سے بھی تھے، اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ان سے بیعت بھی ہیں مولانا صاحب الزما صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تو سلسلہ ہمارا بہت خاندانی بھی ہے، اور پھر جب سے بیعت ہوئی ہے تو ایک اور جو اس میں روحانیت کا اضافہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ آنے جانے کا شروع ہوا جو ہے. اور اس یہاں کے عرس کی جو خاص بات یہ ہے کہ جیسا کہ بھائی جان نے وضاحت کی جو ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے بھی ہے کہ نہیں کہ لنگر تقسیم ہو گیا، کھانا کھا لیا اور جو ہے مریدین آ گئے، نذرانہ پیش کر دیا، چلے گئے. بلکہ چونکہ ہر سال عرس منانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، خلوص کا، درد مندی کا، آپس کا بھائی چارے کا، وہ ہمیں مدرسوں میں نہیں ملتا ہوتا یا دوسری جگہوں پہ نہیں ملتا، وہ بزرگوں کی خانقاہوں میں ملتا ہے یا ایسے موقعوں پر ملتا ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیغام کو، اور یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا پیغام اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے بھیجا. حضور کے بعد وہ سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے سلسلہ چلتا ہے، اور اسی سے ہمارا تعلق ہے. میں یہاں تقریباً سے تو بچپنے سے بھی آتا رہا، لیکن جب سے ملازمت میں آیا اور پھر یہاں سے بیعت ہوا، آپ کی یاد میں تقریباً 1995-97 کی بات ہے، شاید 96 کی بات ہے، تو اس وقت سے برابر آنا ہو رہا ہے. اور بیچ میں اگر کبھی مصروفیت کی وجہ سے کچھ بات ہو گئی، نہیں موقع ملا تو معذرت کر لیتے ہیں، لیکن آنا برابر ہوتا ہے. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں اس جو خدا کا پیغام انسانیت کا وہ عام لوگوں تک پہنچے. یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں نہ صرف عقیدت رکھتے ہیں بلکہ اس پیغام کو لے کر بھی جاتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ چونکہ موجودہ جو سجادہ نشین ہیں مسفور الحق انصاری صاحب جو ہیں، ایک بہت باعلم آدمی ہے، تصوف پہ بڑا ان کا گہرا مطالعہ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پر ایک علمی نشست کا انعقاد کیا، شروعات کی تھی جو ہے، اور یہ تقریباً 1995 سے چل رہی ہے. ابھی یہ پرسوں سے نشست تھی. تو یہاں پر یہ بھی کیا تھا، صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے ملاقات کر کے چلے جائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ جو تصوف کیا چیز ہے، اس کا پیغام کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، انسانیت کو ہم کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، ان ساری باتوں پہ یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے. لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے اندر جو ہے ایک روحانیت کا زیادہ جو شعور پیدا کر سکیں. کیونکہ آج کے اس مادیت کے دور میں دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک مادیت ہے، ایک روحانیت. اور جہاں مادیت ہے وہاں بہت سارے فساد بھی پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں. تو اس معاشرے کے فساد کو کم کرنے کے لیے روحانیت کا طبقہ ہمیشہ جو ہے کوشش کرتا رہا ہے کہ اس سے انسان کو شر سے محفوظ رکھا جائے اور انسانیت کو فروغ دیا جائے. میرا نام محمد معظم الدین ہے، اور میں اردو کا پروفیسر ہوں. NCERT کا نام آپ نے سنا ہوا، NCERT دلی میں اردو کا پروفیسر ہوں. فقیر ذرقام الدین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہاں جو 4 روزہ عرس ہوا اس کی ڈیٹیلس ہے کہ پہلے روز یہاں پر گاگر و غسل اور سندل کا پروگرام رہا. دوسرے روز جو ہمارے خانقاہ کی ایک الگ حیثیت ہے، ایک انفرادی پروگرام ہے ہمارے خانقاہ کے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگال کی سرزمین پر یہ پروگرام شاید کسی خانقاہ میں ہوتا ہو. وہ ہے سیمینار اینڈ سمپوزیم جو خالص تصوف پر ہوتا ہے، جس میں تصوف کی تعلیمات
اور مختلف قسم کے پیپر پریزنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ عالیان سلسلہ اس سے کچھ سیکھ سکیں اور جو دیگر حضرات ہیں وہ سیکھ سکیں اور آگے بھی کچھ سکھا سکیں۔ باقی اس کے بعد پھر محفل سماع، پھر تیسرے روز چادر پوشی، اور آج عرس کا اختتام ہوا قل کی محفل پر۔ قل شریف کی محفل ہوئی اور سماع اور شیرنی کی تقسیم فاتحہ پر عرس شریف کا اختتام رہا ہے۔ ساتھ میں لنگر کا بھی انتظام ہے؟ بالکل لنگر کا انتظام رہتا ہے، اور میں خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لنگر یہاں پر فری فوڈ ڈسٹریبیوشن ہے، کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا، بلکہ لنگر کا اہتمام یوں رہتا ہے کہ جیسے دے دینا ہے ویسا نہیں، آپ آئیں اور باقاعدہ بیٹھ کر کے جتنا چاہیں وہ اس طریقے سے، بالکل جو طریقہ ہے سنت طریقہ، اس طریقے سے بیٹھ کے آپ کھائیں۔ کتنے دنوں تک چلتا ہے؟ جب تک جی جب تک جس دن عرس شروع ہوتا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک ہر روز لنگر کا اہتمام رہتا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں اس کے دنوں؟ بھئی میں تقریباً بتا سکتا ہوں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز کا اگر ایک یہ نکالا جائے ریشیو، تو ہر روز کا ریشیو کم سے کم 3,500 سے 4,000 لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور کہاں کے لوگ ہیں بنگال کے علاوہ؟ بنگال کے علاوہ آپ کے فیض آباد ہیں، فیض آباد کے مختلف علاقوں سے ہیں، لائک اکبر پور ہے، لکھنؤ ہیں، اور بمبئی کے بھی لوگ ہیں، پٹنہ کے بھی لوگ ہیں، اور ضلع اناؤ کے ہیں، بنارس کے ہیں، مختلف جگہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور یہ ان کا سلسلہ سے جڑے ہوئے سبھی لوگ؟ جی تمام لوگ سے اہالیان سلسلے ہیں، بالکل ایک دم۔ اور کیا پیغام دیں گے لوگوں کو ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر میرا پیغام اس چینل کے ذریعہ لوگوں کو یہی ہے کہ جو ہمارے صوفیاء کرام کا اور بزرگان اعظام کا رہا ہے کہ خانقاہ کا دروازہ ہر کس و ناقص کے لیے ہمیشہ کھلا رہا ہے، جو بھی چاہے بلا تفریق مذہب و ملت اس خانقاہ میں آ سکتا ہے۔ اور میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بزرگوں کو مانتے ہیں تو خانقاہ میں تشریف لائیں، اور بزرگوں کو صرف ماننا ضروری نہیں بلکہ بزرگوں کی بھی ماننا ضروری ہے۔ اور کوئی خاص بات جو خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں جو آپ کی جانکاری؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو عمومی طور پر جو خانقاہیں ہیں، جو رسومات ادا ہوتے ہیں وہ ساری جگہ پر ہیں، لائک محفل سماع، چادر، غسل، گاگر وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن جو اس خانقاہ کی انفرادی جو پروگرام ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، وہ سیمینار اینڈ سمپوزیم، تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ ایک علمی پروگرام ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مٹیا بروج کی سرزمین پر ایک ایسی خانقاہ ہے جس کا ہر ایک پروگرام قانون کے دائرے میں رہ کر کے کیا جاتا ہے۔ جیسے قانون سے پرمیشن وغیرہ؟ بالکل ٹوٹل پرمیشن، جس طرح کی پرمیشن ہمیں ملتی ہے کولکاتہ پولیس سے اور ہائی کورٹ سے، اسی طرح سے ہم یہ عرس کرتے ہیں۔ کہ عرس کی خاص بات تو اگر بیان کی جائے تو وقت کم ہو جائے گا، لیکن عرس تو ایک وربل میننگ آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ یہ ایک ہولی ڈیتھ اینیورسری آف صوفیز، اور جس کو کہتے ہیں اردو میں، ہندی میں ولی از اے ورڈ وچ مینس دا فرینڈ، دوست، اور یہ الفاظ کا مہتو اتنا زیادہ ہے، اس کا امپورٹنس اتنا زیادہ ہے کہ یو کین امیجن کہ ان قرآن، دا ہولی بک قرآن، اللہ نریٹڈ ہمسیلف ود دا نیم آف ولی۔ اس نے کہا ہے قرآن میں کہ مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں، میں سب کا دوست ہوں۔ اسی نام سے نوازا جاتا ہے صوفیاء اکرام کو، ولی کے نام سے۔ تو دراصل ان کا جو لائف ہوتا ہے، لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہ ایک طرز عمل اس طرح کی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ہولی بک قرآن ہے اس کے نقش قدم پر ہوتی ہے۔ دے فالو آل دوز انسٹرکشنز۔ اور یہ جو صوفیاء اکرام ہوتے ہیں یہ لوگوں کی امامت، نمائندگی کر پاتے ہیں، اور لوگ اگر ان کو دیکھیں تو دیٹ از اے ایگزامپل، جیتا جاگتا وہ ایک مثال ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آپ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ سے دعا کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ میں، وہ اس پہ طرز عمل کے لیے یہ ایک راستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور جو یہ عرس ہوتا ہے، اس عرس میں ہم کو زندگی میں جینے اور ایک دوسرے سے ہیومن اور ہیومینٹی پہ بلیو کرنا اور اس کے لاس کو فالو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ملتا ہے، کس طرح سے آپ انسان اور انسانیت کو آپ مان سکیں اور اس پہ چل سکیں اور ان سے محبت کر سکیں اور ان کو راہ پہ چلا سکیں۔ اچھا، ولی جو الفاظ ہے یہ دراصل تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں،
اور یہ اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ علم حاصل کی جائے، اچھی علم حاصل کی جائے جس سے کہ ہر چیز میں فلاح ہو. اور علم کے بارے میں ہے کہ قرآن ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ علم جو ہے زندگی کے لیے روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ زندگی کا ایک اندھیرا ہے. مطلب ایک بہت ضروری چیز ہے علم کا حاصل کرنا. اور باقی تمام چیزیں جو ہوتی ہے اس میں تلاوت کا ہونا، لنگر کا چلنا اور آپسی ملنا اور ایک گیدرنگ جس سے کہ لوگ ایک دوسرے کو سوسائٹی ڈیولپ کر سکے، ایک فیلنگ رہ سکے ہیومن نہ کہ آئسولیشن میں انسان خرید جیے، اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بھی ملتا ہے اس سے. اور باقی جو ایک آرتھوڈاکسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان غلط بالکل نہ کرے اور بالکل صحیح راستے پہ چل سکے، وہ بھی ایک اس سے بہت اچھا راستہ دکھتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی مائی سیلف از ڈاکٹر محمد ظفر نیازی. Yeah.